बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीज़ुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। अच्छा नाजरीन, एक आप हर जगह एक वर्ड सुनते हैं FIR। ये FIR क्या है, FIR क्यों की कराई जाती है और इसके बाद FIR पुलिस वाले क्यों दर्ज नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि FIR जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का आप उसका जुमले हैं कि जी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जो ही FIR दर्ज होती है इसके बाद तफ्तीश होती है। अब दो किस्म के जराइम हैं जी, एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन होता है और एक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है। यानी ऐसे जराइम जो किसी शख्स के खिलाफ, मसलन लड़ाई झगड़ा कत्ल, ये जो जराइम है ये इंसान के खिलाफ हैं। और जो दूसरे जराइम है प्रॉपर्टी का, उसमें चोरी डकैती बाकी चीज़ें होती हैं। अब ये दो किस्म के जराइम और इसके अलावा जो बाकी ताजीरात पाकिस्तान में जराइम है उनकी FIR दर्ज होती है। अब होता क्या है कि जब कुछ मजलूम आदमी जिसके खिलाफ जिसके साथ कुछ ऐसा जुल्म हुआ है, और आपको पता है कि जब किसी के साथ चोरी डकैती या कोई ऐसा वारदात होती है तो अल्लाह के बाद उसे फिर 15 याद आता है, और 15 की कॉल पे वो फौरी उसे कॉल करेगा, दोस्तों और बाकी लोगों को बाद में कॉल करता है। और पुलिस आती है, पुलिस वहाँ आके देखती है, उसका बयान नोट करती है और फिर उसका फ़र्ज़ है FIR दर्ज करना, और FIR दर्ज करने के बाद तफ्तीश करना, और तफ्तीश करने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना। अब ऐसा नाजरीन होता नहीं है। पुलिस वाले आएंगे, नक्शा देखेंगे, आपसे बात करेंगे, बयान भी ले लेंगे, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं होती। बड़ी कोशिशें की गई, थाना कल्चर जैसे कि तब्दीली की बातें की गई, FIR दर्ज कराने की बातें की गई, अफसरान ने पूरा जोर लगाया, कानून बनाए गए, लेकिन FIR उस तरह से दर्ज नहीं होती। तो आज इस सिलसिले में हमने अपने दो मेहमानों को दावत दी है। एक तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं जनाब सिकंदर जावेद साहब, बहुत अच्छे वकील हैं और उनकी ग्रिप है कानून पे। और दूसरे हमारे मेहमान फिर हमने पुलिस ऑफिसर बुलाए हैं, और वो हैं जी ताहिर मकसूद शीना साहब, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत से कारनामे किए हैं। तो जनाब सिकंदर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, आपने जैसा कि सुना, मैंने इंट्रो में कहा कि जी पुलिस FIR दर्ज क्यों नहीं करती, और बीइंग ए लायर आप हमें बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, आप हमें बताएं कि पुलिस वाले जब वकूआ हो जाता है तो FIR दर्ज क्यों नहीं करते, और दोनों जराइम जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन के, इस तरह आपने फिर बताना है जी लोगों को, जी हमारे दोस्तों को। देखिए, मैं इसका आपकी बात का जवाब कि पुलिस क्यों नहीं करती उसका जवाब दूंगा बाद में। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि FIR क्यों होनी चाहिए। देखें, जब भी कोई जुर्म सरजद होता है तो उसकी कहीं ना कहीं इत्तला की जाती है। कानून कहता है कि उसकी इत्तला पुलिस स्टेशन में की जानी चाहिए, और CRPC ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसकी दफा है 154, जो इस FIR के इंदराज को डील करती है, जिसके मुताबिक FIR दर्ज होती है। जी बिल्कुल सही है। उसको इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक जो एक बारीक सा नुक्ता है जो कि पुलिस वाले इस्तेमाल नहीं करते। पुलिस वाले पर्चा दर्ज करने के पाबंद हैं कानून के मुताबिक। अगर वो कानून के मुताबिक पर्चा दर्ज नहीं होते तो वो तौहीने कानून करते हैं, तौहीने अदालत नहीं, तौहीने कानून करते हैं, और वो काबिल गिरफ्त है। कोई भी पुलिस अफसर पर्चा दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता, और क्योंकि आगे महकमाना तौर पे या अदालतें उनसे पूछती नहीं कि तुम्हारे पास ये बंदा आया और साबित हो गया कि तुम्हारे पास ये आया है तो तुमने इसका पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया, तो हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। महकमाना तो खैर वो उन्हीं के बड़े अफसर हैं, SHO के बड़े अफसर उनके अपने ही महकमे के हैं, तो वो लोग तो नहीं करते, हालांकि उनको महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बेसिक जो है ना जी कंसेप्ट वो ये है कि जुर्म दो किस्म के होते हैं, कॉग्निजेबल जुर्म और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी काबिले दस्तंदाजी और नाकाबिले दस्तंदाजी, अगर उर्दू में हम बात करें। नाकाबिले दस्तंदाजी। अब इसमें फर्क क्या है? जो कॉग्निजेबल जो जुर्म है, काबिले दस्तंदाजी जुर्म जो है, उसमें पुलिस बगैर वारंट के
پرچہ اپنا کسی بھی بندے کو گرفتار کر سکتی ہے جی اور اس کی پرچہ کرنے کے لیے بھی ایس ایچ او کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اب جو نان کوگنیزیبل ناقابل دستاندازی پولیس جرم، یہاں پر لوگ پولیس کا لفظ بیچ میں نہیں لگاتے، قابل دستاندازی پولیس اور ناقابل دستاندازی جرم پولیس، تو یہ دو اصل اصطلاحیں ہیں. تو اگر تیسری اس کی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ پولیس دیکھے گی کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر جرم ہوا ہے تو اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں کہ جرم کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے. اگر کوگنیزیبل ہے تو 154 کے تحت پرچہ درج کر کے تفتیش شروع کر دیں گے. اگر وہ نان کوگنیزیبل ہے تو اس کی رپورٹ درج کریں گے اور اس کی رپورٹ کی کاپی دیں گے اطلاع دہندہ کو اور کہیں گے جی مجسٹریٹ سے جائیں اور آپ تفتیش کی اجازت لے بالکل کے آئیں. صحیح ہے. وہ بندہ وہ اس کی رپورٹ کی کاپی لے کے جائے گا، آگے مجسٹریٹ کو درخواست دے گا، وہ تفتیش کی اجازت دے دے گا. اب جو میں تیسری صورت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، جس پہ نہ عدالتوں نے ابھی تک کوئی توجہ دی ہے، اگر پولیس افسر یہ سمجھے کہ جرم ہوا ہی نہیں ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، اگر تو جرم ہوا ہے تو کوگنیزیبل ہے پرچہ کرے گا، نان کوگنیزیبل ہے تو رپورٹ لکھے گا. اور اگر جرم وہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ درخواست مشکوک پڑھ ہے، کے آپ سمجھتے ہیں مشکوک ہے یا ہوا نہیں ہے؟ نہیں ہوا ہی نہیں جی، مشکوک کا تو اس کو اختیار ہی نہیں، پرچہ درج کر کے تفتیش کر کے پھر وہ ورڈکٹ دے گا مشکوک ہے. جی جی اگر وہ سمجھتا ہے کہ جرم ہوا ہی نہیں ہے تو وہ درخواست داخل دفتر کر دے گا اور اس کی بابت رپورٹ لکھ کے رپورٹ کی کاپی اس بندے کو دے دے گا کہ میرے مطابق یہ جرم ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، تعین تو پولیس افسر نے کرنا ہے، تو اس سے درخواست پڑھ کے اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوگنیزیبل افینس ہوا ہے تو وہ پرچہ اچھا کر دے سر، گا. یہ تو ہو گیا، آپ نے کہا جی کہ لیکن اگر ان ساری چیزوں کے باوجود جرم بھی صحیح ہے، ہوا بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ڈکیتی ہوئی ہے، ایک بندے کی سڑک پہ کھڑا، اس سے چھین لیا گیا اس کا موبائل، اس کے باوجود وہ پرچہ درج نہیں کیا جاتا، یا وہ جی پرچہ جرم ہاں منیمائز کر دیتے ہیں کہ جی یہ چوری ہوا ہے. اب گن پوائنٹ پہ وہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے ڈاکو صاحب نے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ چوری میں پرچہ درج ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی، میں آپ کو وہی بتا رہا تھا، کیونکہ وہ تیسری صورت میں ایک عوام کے لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایس ایچ او کہتا ہے بھی لے جو اپنی درخواست، کوئی جرم نہیں ہوا، تو اسے کہیں کہ بھائی ہماری یہ رپورٹ لکھو، ہمیں رپورٹ کی کاپی دے دو، یا عدالتیں پوچھیں کہ تم نے اس کو رپورٹ کیوں نہیں دی اگر جرم سمجھتے ہو نہیں، اب پولیس پرچہ کیوں نہیں درج کرتی. یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اس کی دو وجوہات ہیں جی. ایک تو یہ کہ اس پولیس افسر کی ایفیشنسی پہ فرق پڑتا ہے، اس کی کارکردگی جو ہے ہوتی ہے کہ تمہارے علاقے میں اتنی ایف آئی آریں ہوگی، اگر وہ ہر وقوعے کا پرچہ درج کرنا شروع کر دے تو جس تھانے میں آپ تو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اس سے اعلیٰ افسر پوچھتے ہیں کہ تمہارے علاقے میں اتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں، اتنے جرم ریکارڈ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری علاقے میں پوزیشن یا لیکن تمہاری سر وہ کارکردگی آپ کی علاقے میں بات صحیح بالکل نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن بات میری پھر وہی ہے کہ جی میری ایف آئی آر درج نہیں کر رہا وہ پولیس آفیسر، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے سر. میں آتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر وہ پرچہ درج نہیں کرتا تو قانون کے پاس عوام کے لیے اس کی داد رسی کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کو بتا بھی تو میں جی نے جی آپ کو بتایا کہ پولیس کیوں نہیں پرچہ کرتی، کہ اگر پرچہ کر لیں تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے، افسروں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، پھر ان کو جو کچھ نہ کچھ کر کے رپورٹ ہی دینی ہے، پھر اگر وہ چلان دیں گے تو ان کو گواہیاں بھی. تو جتنے کیس اگر فرض کریں گے 20 درج ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے 50 کیس، تو ان کو باقی 30 کیس بھی درج کر کے ان کی تفتیشیں کرنی پڑیں گی اور ان کی اب آگے داد رسی. اگر پولیس پرچہ درج نہیں کرتی تو کسی بھی شخص کے پاس کیا داد رسی ہے؟ جی جی نمبر ایک، سیکشن 156 کے تحت علاقہ مجسٹریٹ بھی پولیس کو، تھانے کے افسر کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کی تفتیش کریں، اور تفتیش بغیر پرچہ درج کیے ہو نہیں سکتی. دوسری ریمیڈی، بندہ چلا جاتا ہے ڈی پی او کے پاس، اعلیٰ پولیس افسر جو ہے اس ضلع کا، وہ بھی اس کو ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ تم نے یہ بندہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کی کاروائی کرو، نیسیسری ایکشن جو لکھتے ہیں. تیسری ان کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ 22(1) کے تحت جسٹس آف پیس، جو کہ سیشن جج کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہاں پر 22(1) ضابطۂ فوجداری کے تحت
وہاں پر وہ ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ جناب ہم تھانے گئے تھے اور تھانے والوں نے. اچھا سر، اس میں پہلے جیسے سب پیس کے پاس جانے سے پہلے کیا تھانے پہ درخواست دینا ضروری ہے؟ کیا اس پولیس آفیسر کو درخواست دینا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ پوچھا جاتا ہے کورٹ میں، آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں اس کو، تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ نے پہلے اپلیکیشن دی تھانے پہ؟ تو اپلیکیشن دینا ضروری ہے سر وہاں، یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں، لازمی ہے جی. اچھا. دیکھیں پہلی تو جرم کی اطلاع آپ نے تھانے میں دینی ہے، آپ نے سیدھا جا کے آئی جی کو تو نہیں دینی نا، جی جی. یا ڈی پی او کو تو نہیں دینی نا. اگر ایس ایچ او آپ کی دادرسی نہیں کر رہا تو پھر آپ شکایت لے کے جائیں گے بڑے افسر کے پاس. پہلے تو آپ اطلاع متعلقہ تھانے میں دیں گے، تو یہ ضروری نہیں، لازمی ہے جی. قانون کے مطابق ایف آئی آر کی پہلی اطلاع آپ متعلقہ یعنی تھانے میں دیں گے. پہلے اطلاع ہم تھانے پہ دیں گے، تھانے کے بعد پھر ہمیں کسی افسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ بھی 22A میں جا سکتے ہیں. اوکے. دادرسی تو آپ کی عدالت میں ہے، یا شکایت کے ذریعے بھی دادرسی ہو جائے گی، لیکن کون کرے گا؟ اس لیے آپ 22A میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے سر. تیسری دادرسی ہے کہ بہت کم صورتوں میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ بھی کوگنیزنس لیتی ہے، لیکن جب سے 22A آئی ہے تو ہائی کورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے آپ کے پاس ایک عدالتی فورم موجود ہے تو آپ 22A ضابطہ فوجداری کے تحت پہلے درخواست دائر کریں. جسٹس آف پیس اگر آپ کی درخواست خارج کر دے تو پھر آپ ہائی اس کورٹ پہ میں آپ جائیں ہائی گے. کورٹ آئیں. یا اگر 22A کے تحت جسٹس آف پیس نے آرڈر کر دیا ایس ایچ او کو کہ قانون کے مطابق اس کی کارروائی کریں اور وہ نہیں کرتا تو پھر اس آرڈر کے عمل درآمد کے لیے آپ ہائی کورٹ آئیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا ناظرین، ہم یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اسی پہ ڈسکس ہوگی کہ پولیس والے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرتے. اچھا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب سکندر جاوید صاحب سے، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور بات ہو رہی تھی ایف آئی آر کی کہ جی ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی جاتی، اور ایف آئی آر اگر درج نہیں کرتے پولیس والے تو پھر اس کے کیا طریقہ کار ہیں. یہ میں آپ کو قانونی پہلو بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جی سکندر جاوید صاحب فرمائیں، آپ تیسرا کوئی پہلو بتا رہے تھے ہمیں کہ تیسرا طریقہ کیا ہے جی کہ ہم ایف آئی آر درج کرا سکیں گے. جی دیکھیں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام آپ نے دادرسی کے فورم استعمال کر لیے، اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ صحیح تفتیش نہیں کر رہی، یا انہوں نے پرچہ درج کر کے پرچہ خارج کر دیا، یا عدالتیں کہتی ہیں، ہائی کورٹ بھی کہتی ہیں کہ نہیں بھئی آپ کا پرچہ کی ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے، پھر انسان کے بندے کے پاس کیا دادرسی ہے؟ جرم تو ہوا ہے، جی. پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ تحریری استغاثہ جو ہے 200 ضابطہ فوجداری کے تحت، دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت وہ اپنا جو جرم ہوا ہے وہ پوری اپنا ایک تحریری استغاثہ لکھے گا، اس کے ساتھ اپنے ثبوت لگائے گا، اور جو علاقہ مجسٹریٹ ہے یا جو اس کی عدالت متعلقہ عدالت ہے وہاں پر وہ استغاثہ دائر کر دے گا. اس میں بھی عدالت اسی طرح کارروائی کرے گی جس کے تحت اگر پولیس مکمل چلان تفتیش کرنے کے بعد چلان عدالت میں دیتی ہے، اس کی بھی عدالت نے ہی سماعت کر کے کیس کا فیصلہ کرنا ہے، یا سزا دینی ہے یا بری کرنا ہے بندوں کو. لیکن جو تحریری استغاثہ جب آپ دائر کریں گے تو اس میں بھی عدالت مکمل شہادت لینے کے بعد ملزمان کو یا سزا کر سکتی ہے یا بری کر سکتی ہے. اچھا اس تو میں یہ اگر ایک تیسری صورت ہے دادرسی کی. اچھا خان صاحب، اس میں ایسا ہے کہ اگر ملزمان پیش نہیں ہوتے کورٹ میں، آپ نے استغاثہ کر دیا اور ملزمان پیش نہیں ہوتے، تو پھر کیا وہی پروسیس ہوگا کہ ان کے جو وارنٹ جاری ہوں گے، بیلیبل نان بیلیبل، وہ سارا پروسیس ہوگا اس میں؟ جی بالکل، میں نے کہا نا کہ چلان، جس طرح چلان پہ کارروائی ہوتی ہے چلان کیس میں، اسی طرح استغاثے میں بھی ساری کارروائی عدالت کی بالکل ویسے ہی ہوگی. یعنی یہ ایف آئی آر تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ایف آئی آر سے میرے خیال میں زیادہ یہ اتھینٹک ہوگی. اگر یہ لوگ ایف آئی آر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اگر پرائیویٹ کمپلینٹ اسے استغاثہ کہا جاتا ہے اور یہ درج کرا دیا جائے تو ایز اٹ از جس طرح ایف آئی آر میں سزا یا بری ہوتے ہیں لوگ، اسی طرح اس میں بھی سزا یا بری ہو سکتے ہیں. جی بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے آپ کی ایف آئی آر خارج کر دی یا کچھ ملزموں کو بے گناہ کر دیا تو وہ ملزموں کو ایک تفتیش کا ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کہ جی دیکھیں پولیس نے ان کا پرچہ بھی خارج کر دیا تھا. اگر وہ پولیس پرچہ نہیں درج کر رہی، کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ تحریری استغاثہ کر دیں اور وہاں پر آپ اپنے ثبوت دیں. وہی ثبوت پولیس کو آپ نے دینے تھے،
اور پولیس نے چلان بنا کے عدالت میں ہی دینا تھا. فیصلہ تو الٹیمیٹ عدالت نہیں کرنا ہے. اس طرح آپ براہ راست ڈائریکٹ عدالت میں چلے گئے اور آپ نے اپنے تمام ثبوت عدالت کو دیے اور عدالت نے ان کو فیصلہ کر کے یا ملزموں کو سزا دے دی یا جو بھی فیصلہ کرنا تھا کر دیا. اچھا، یعنی سر اب آپ کے مطابق جو قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر پولیس والا آپ کی ایف آئی آر نہیں دیتا کسی جرم کی، اب دو قسم کے جرائم جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک جو ہے وہ قابل دست اندازی ہے، ایک ناقابل دست اندازی ہے، اسی کے ساتھ آپ نے پھر بتایا کہ کرائم اگینسٹ پرسن جو ایک شخص کے خلاف ہے، مثلا لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مرڈر ہو گیا، 324 جیسے ہے، زخمی ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ پراپرٹی کی ڈکیتی ہوئی، مثلا کوئی اس کا موبائل فون چھین لیا گیا، پیسے چھین لیے گئے. تو یہ دو قسم کے جرائم سب میں ہی ہم پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. جی جتنی قسم کے بھی جرائم ہیں، یہ دو تو مین قسمیں ہیں نا جی. اس کے بعد اب سائبر کرائم بھی ہے، اس کے بعد پھر اب جو جال سازی کے بھی جو ہے وہ یعنی جرائم ہیں. تعزیرات جتنے بھی پاکستان جرائم ہیں میں جتنے جرائم ہیں، تعزیرات پاکستان میں. استغاثہ دائر ہو سکتا ہے. دو صورتیں ہیں، یا پولیس نے پرچہ درج کر کے آپ کے مدعی کے مقصد کے خلاف کوئی آبزرویشن دے دی ہے یا پرچہ خارج کر دیا یا کچھ ملزموں کو بے گناہ کر دیا ہے، تب بھی آپ تحریری استغاثہ کر سکتے ہیں. یا پولیس نے کسی صورت بھی آپ کا پرچہ درج نہیں کیا، تب بھی آپ تحریری استغاثہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ اور ایف آئی آر اگر جو درج نہیں کرتا پولیس والا، کیا اس کے خلاف ہم کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا صرف افسران کو شکایت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ افسران کو بھی شکایت کر سکتے ہیں اور آپ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں میں گیا تھا اور یہ قانوناً پرچہ درج کرنے کا پابند تھا، مجھے عدالت کے آرڈر پہ پھر ایف آئی آر درج کرانی پڑی، تو اس نے جو پہلے میری پرچہ درج کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کیا آرڈر کیا جائے. تو وہ محکمانہ کارروائی جو وہ 2002 آرڈیننس کے تحت ہوگی یا کسی اور کے قانون کے تحت ہوگی؟ جی پولیس آرڈر کے تحت پولیس محکمانہ آرڈر کارروائی. 2002 جو ہے اس کے جی جی تحت پھر کارروائی ہوگی. جی جی بالکل. اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سکندر جاوید صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی پھر، اور ہم آپ سے پھر سیر حاصل بحث کریں گے کسی اور موضوع پہ. ناظرین، ابھی آپ نے سنا ایف آئی آر کے بارے میں کہ جی ایف آئی آر درج کرانے کے کیا کیا طریقے ہیں. یہاں ہم لیں گے تھوڑا سا مختصر سا بریک اور وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سکندر جاوید صاحب کے ساتھ اور قانونی پہلوں پہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوتی. پولیس والے اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، یہ آپ نے پروگرام میں دیکھا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جناب طاہر مقصود شینا صاحب، ایس ایس پی ریٹائرڈ ہیں اور ان کی ہمیشہ ان کی بہت اچھی جگہوں پہ پوسٹنگ رہی اور ایک اچھے پولیس آفیسر ہیں. تو اب ان سے ہم بات کریں گے کہ جی اگر پولیس والے ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو پولیس افسران ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے. جی طاہر مقصود صاحب، بڑی مہربانی سر آپ کی، آپ تشریف لائے پروگرام میں. جی طاہر صاحب. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی طاہر صاحب، ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرتے جناب آپ پولیس والے؟ جناب جی ہاں بالکل، ابھی وہ خان صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے سارے جو لیگل اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو ریمیڈی ہو سکتی ہے وہ بتا دی. جی جی میں تو آپ کو جو پریکٹیکل بات ہے وہ عرض کروں گا. جی بالکل، آپ قانون پریکٹیکلی میں بتائیں سر کہ ایف آئی آر جو کیسے یہ مظلوم عوام درج کرائے. جو پولیس کے متعلقہ چیزیں ہیں، جو وہ 154 سے لے کر 173 20 دفعات ہیں جو پرچہ درج کرنے سے تفتیش کی تکمیل تک ہیں. جی نمبر ایک تو یہ پولیس کو ازبر ہونی چاہیے، جو شاید بالکل رہتی صحیح. ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے. اب بات یہ ہے کہ پولیس والے قانونی طور پہ پابند ہیں مقدمہ درج کرنے کے، اور پھر بھی وہ نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی جی جو میں نے اپنی عملی زندگی میں سیکھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی مثلا نمبر ایک تو یہ ہے کہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی. جو قانون ہے یا اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جب جی آپ کسی افسر کو اس کی مرضی کے مطابق
کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. مثلا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, اور ابھی موجود ہیں کہ مختلف ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈ ہیں, جو ڈی پی اوز ہیں یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہیں, انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف سرکولر آرڈر جاری کیے یا ایک احکامات بھجوائے تھانوں میں, جن میں مخصوص مقدمات کے اندراج سے پہلے ڈی پی او یا ایس ایس پی سے اجازت لینا ضروری تھا. مثلا جی 406, 506, 420 اس طرح کے مقدمات درج کرنے. اچھا, اب 354 جب 452 آپ نے وہ ان سب پہ لائک پابندی ہے. جی دیٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اور بات ہے کہ یہ افسران نے جنہوں نے یہ اس طرح کے میسج, یہ اس طرح کے احکامات جاری کیے, تو وہ نیک نیتی سے دیے کہ متحد ان کے شاید اس میں غفلہ کرتے تھے, بٹ دیکھنا بات یہ تھا کیا یہ قانونی احکامات تھے, تو یقیناً یہ غیر قانونی احکامات. جی بالکل صحیح ہے. سو اب جب آپ اب سینئر افسران اب کسی کو کوئی غیر قانونی کام کر لیے کہتے ہیں تو متحد مرضی ہے نا اس کی. سو سب سے پہلے تو یہ جو سینئر افسران ہیں ان کو اس بات کو پابند ہونا پڑے گا کہ نہیں, جو قانون میں لکھا ہوا ہم نے وہ کرنا ہے. ہاں, اگر آج وہ 125 سال کے بعد 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے اور 125 سال ہو گئے ہیں تقریباً, اگر 125 سال کے بعد وہ قابل عمل نہیں ہے تو پولیس کی جو سینئر کمانڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو تجاویز دے کر یہ قابل عمل نہیں ہے تو اس کو تبدیلی کروائیں, جو نہیں ہو رہا. ایک اور اسی کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں کہ پولیس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا تھانے کو, جی ایف آئی آر تھانے میں درج ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال بڑی اچھی بات ہے, بٹ اگین اس کو کسی قاعدے اور قانون کے تابع ہونا چاہیے. آپ نے خود اس کے اندر جو سرکولر جاری کیا اس کے اندر لکھ دیا کہ جی یہ جرم ہوگا تو آپ نے 7 گھنٹے میں پرچہ درج ہونا ہے, یہ ہوگا تو 24 گھنٹے میں, یہ ہوگا تو 7 دن میں. یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ خود موقع دے رہے ہیں ایس ایچ او کو یا تھانے کے اس عہدے دار کو جس نے پرچہ ایف آئی آر درج کرنی ہے, تو پھر اس کی مرضی ہے نا, اس کی ڈسکریشن پہ چھوڑ رہے ہیں آپ. تو سر یہ 2 وجوہات تو مین وہ ہیں کہ آپ نے اپنے متحد کی ڈسکریشن پہ چیزوں کو چھوڑ دیا جو مناسب نہیں ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 بات جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ جیسے ہی کو پرچہ درج ہوتا تھا تو سینئر کمانڈ جو تھی اس کی طرف سے کان کھینچنے شروع ہو جاتے تھے متحد کے, جی بجائے اس کے کہ وہ پرچہ درج کرنے کے بعد اس کو تلاش شروع کرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے. اس کا سب سے پہلا کوشش یہی ہوتی تھی کہ جی پرچہ درج ہی نہ ہو, نہ پرچہ درج ہوگا, نہ رپورٹ ہوگا, نہ مجھ سے پوچھے گا. سو میرے نزدیک تو یہ باتیں ہیں, ان کو بڑھایا جا سکتا ہے جتنا بڑھا سکتا ہے. اچھا سر اس میں جی 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 فرمائیں. تو اچھا یہ وہ طاہر صاحب, چیزیں مجھے ہیں طاہر صاحب فرمائیے گا کہ فرنٹ ڈیسک پہ ایک فرنٹ ڈیسک بنایا گیا, یعنی اس ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو افسران ہیں, ایک تو انہوں نے اپنی وہ پابندیاں لگا دیں کہ 452 ہے مثلا, یہ مداخلت بیجا بخانہ ہے, یعنی کسی یہ ٹریس پاس کی آپ اکثر دیکھیں کہ ایف آئی آر لوگ درج کراتے ہیں اور اس کے لیے بڑے خرچہ بھی کرنے کو لوگ تیار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح 506 کا پرچہ, 506 بی کا پرچہ, پھر 420, 468, 71 یہ جو جرائم ہیں جو فراڈ ہے یا اس ٹائپ کے, اس میں کہا گیا. پھر 499 ایف جو چیک کا پرچہ ہے, اس میں بھی اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ جی پہلے اس کو سنے گا ایس ایچ او سنے گا, پھر وہ ڈی ایس پی کے پاس لے جائے گا, پھر اسے ایس پی علاقہ سنے گا, اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی. تو یہ تو بہت لمبا پروسیس نہیں ہے سر اس طرح؟ جی خان صاحب, بالکل یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود موقع فراہم کر دیا ایف آئی آر کے اندراج کے ڈیلے کے لیے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جی آپ بجائے اس پہ توجہ دیں کہ جی پرچہ صحیح درج ہو, آپ اس پہ توجہ دیں کہ جی اس کی تفتیش صحیح ہو. اب پرچہ کروانا ہم کہتے ہیں جی ہر کسی کا حق ہے, تو ہر کسی کا حق وہ استعمال کرے. تفتیش کو درست کرنا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا یہ تفتیشی افسر کی ذمہ داری ہے, تو آپ اس کے متعلقہ پوچھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو آئی جی ہیں وہ خود 147 اور 87 کی کالیں سنتے ہیں, اور آئی جی جو پورے مطلب پورے 11-12 کروڑ کی آبادی کو جس نے سننا ہے, وہ خود ڈی ایس پی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ پرچہ درج کریں. تو کہاں گئی وہ درمیان والی جو ڈی پی او اور آر پی او, وہ کہاں چلے گئے؟ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسٹرکٹ کمپلینٹ افسر لگا دیے, جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا اس کو ڈسٹرکٹ کمپلینٹ افسر کے اختیارات دیے کہ جی وہ پرچہ درج کروائے.
اچھا اب وہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے وہ تو جو اس وقت اس کی انویسٹیگیشن لگے ہوئے ہیں وہ بتا سکیں گے. جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ وہاں اگین ڈی پی او سمجھتا ہے کہ میں کمانڈر ہوں, بس میں نے جو کہنا وہ ہونا ہے. ایس پی ایس انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہتا ہے ڈسٹرکٹ کمپلینٹ افسر ہوں, وہ پہلے انکوائری شروع کر دیتا ہے. اس کی انکوائری اگین دیکھیے نا جی, قانون تو یہ نہیں ہے کہ آپ پرچہ درج کرنے پہلے سے تو انکوائری کر ہی نہیں سکتے کسی طرح کی بھی, مطلب آپ نے پرچہ درج کرنا اس کے بعد تفتیش شروع ہونی ہے. لیکن وہ سر ایک اگر بنیادی انکوائری انسٹرومنٹ کرنی ہے, سر معذرت کے ساتھ انکوائری کرنی ہے تو ایس ایچ او انکوائری کر لے. ایس ایچ او یہ اتھارٹی ہے آپ کو ضابطہ فوجداری میں, ایس ایچ او ہی نہیں پرچہ دینا ہے. تو پھر ایس ایچ او کی پار آپ نے ختم کر دی. جو بیسک آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ضابطہ فوجداری ایس ایچ او کی شان میں کسیدہ ہے. سارے اختیارات جو ہیں وہ ایس ایچ او کے پاس ہیں, لیکن ان کے پاس پھر کون سے اختیارات ہیں کہ ڈی ایس پی بھی سنیں, ایس پی بھی سنیں, اور ڈی پی او جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ڈی پی او صاحب کی اجازت ہوگی تو پرچہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. میں آپ سے پوری طرح اگری کرتا ہوں کہ آپ نے ایس ایچ او کو لگایا ہے تو اس کو پوری طرح ذمہ دار ٹھہرائے اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی اپنے استعمال کرنا شروع کرے. تو یہ جو شکایت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے کہ آج اگر ڈسٹرکٹ کمپلینٹ افسر ایس پی ایک سن کے جو آتا ہے تھانے میں, تو اگین وہ تھانے جا کے پرچہ ہونا ہے نا. یا آپ اور کر سکتے ہیں تو آپ بنیادی قانون کو چینج کر لیں کہ جناب جس طرح اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے یا اور نیب وغیرہ کہ پرچہ درج کرنے سے پہلے پوری انکوائری کرتے ہیں اور بالکل صحیح. ایک سرٹن جو ایویڈنس آتی ہے تو پھر وہ پرچہ درج کرتے ہیں. تو آپ ایسا کر لیں, ٹھیک ہے جی. ایسا تو آپ کر نہیں رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو قانون موجود ہے 125 سال پرانا اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. تو پھر یہ ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ جناب آئی جی فون کرے یا ڈی آئی جی فون کرے. اگر آئی جی فون کر رہا ہے کسی کو پرچہ درج کرنے کے لیے تو اس کو پرچہ تو نہیں درج کرانا چاہیے, اس کو تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا چاہیے. نہ صرف ایس ایچ او, بس اس کی جو بھی اس کی سپرویژن افسر ہے, اس کے سپروائزری ہیں, خواہ ایس ڈی پی او خواہ ایس پی ہے, ہر کسی کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے. تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ ہمیشہ سے بڑا ہاٹ ٹاپک رہا ہے اور لوگوں کی بڑی یہ مشکل رہی ہے, یہ مسئلہ ہے بڑا پرچہ درج کروانے والا. بلا شک و شبہ کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی اخلاقی طور پہ اتنے اعلیٰ لوگ تو ہے نہیں کہ درست پرچہ درج کروائیں. وہاں تو پرچہ درج کرواتے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیشہ بہت سارے جھوٹ ملا دیے جاتے ہیں جی ایسا اور ہی ہے جی, پولیس کے اور لیے بے مشکل یہ گناہ ہوتی ہے لوگوں کہ اس کو, نے بہت بہت بے سارے گناہ جھوٹ میں لوگوں سے کو تھوڑا سا. شامل کیا جاتا ہے. اور آپ کو بھی اندازہ ہے, مجھے بھی اندازہ ہے کہ اگر قتل کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اگر ایک بندہ مارنے والا ہے تو 7 لوگوں کے نام اس میں لکھوا دیے گئے اور 7 لوگ وہ بیچارے مارے گئے. عدالت نے ان کی ضمانت نہیں لینی, پولیس نے انہیں بے گناہ نہیں کرنا. بالکل. تو سو یہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اس وقت جب سینئر افسران کے یہ احکامات تھے کہ کچھ خاص جرائم پہ ان سے رابطہ کرنے کے بعد پرچہ درج کیا جائے, تو یہ ایک ڈسکریشنری پاور تھی. پوری نیک نیتی سے انہوں نے کوشش کی کہ درست پرچے درج ہوں, بٹ ایسا ممکن نہیں ہے خان صاحب. آپ کسی بہت اچھے انسان کی ثوابدید پہ چیزوں چھوڑ نہیں سکتے. آپ نے جو کتاب میں لکھ دیا اس پہ عمل ہونا چاہیے. آج اگر یہ فیصلہ کر لیں جو پولیس کی کمانڈ ہے کہ نہیں وٹ سو ایور جو کچھ کسی نے اطلاع کر دی ہے اس کا پرچہ درج کرنا چاہیے, تو خان صاحب پرچے درج ہونے شروع ہو جائیں گے, بشرطے کہ اس کے بعد جو ہیں جو تفتیشی ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے اور ان پہ اس بات پہ سختی کی جائے کہ وہ کسی بھی بے گناہ بندے کو نہ تھانے میں بٹھائیں گے, نہ گرفتار کریں گے, نہ چلان کریں گے. اگر ایسا ممکن ہے تو سر ظاہر یہ بھی ایک مشکل کام ہے. قانون تو طاہر صاحب موجود ہے کہ اگر کسی ملزم کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے تو ایسے اسے آپ اس کی گرفتاری التوا میں رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ملزم پکڑ بھی لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے چلان کرنے کے لیے, تو آپ 169 ضابطہ فوجداری میں چھوڑ سکتے ہیں. جب اتنے اختیارات دیے بالکل گئے ہیں درست بات. تو ان اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل. ہاں یہ وہ سوال ہے کہ جو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا سر کہ آپ کی سپرویژن ویک ہے. پولیس کا ہر افسر جو ہے, ہر افسر خواہ وہ ایک فتی والا حوالدار ہے یا وہ انسپیکٹر جنرل ہے, اپنے جگہ پہ وہ ایک سپروائزری افسر ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ایس ایچ او ہے اس کے متحد ہیں, اس کے ایس ڈی پی او ہے, ایس پی او, ہر بندہ اپنا پر سپروائزر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی افسر, پولیس افسر اگر کوئی دانستہ غلطی کرتا ہے تو اس کے سپروائزری افسر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے.
تو سپرویژن مضبوط ہو جائے گی. اس وقت یہ ہے کہ آپ ایس ایچ او سے بات کرتے ہیں تو ایس ڈی پی او جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوتا ہے, چل ٹھیک ہے ایس ایچ او جانے, ایس پی جانے, ٹھیک ہے جی. آپ ایس کی انویسٹیگیشن ہے, وہ ڈی پی او کہتا ہے میں ایس ایچ او سے بات کروں گا, ایس ایچ او کہتا ہے مجھے تو ڈی پی او نے لگانا ہے, تو وہ لا تعلق ہو جاتا ہے ایس کی انویسٹیگیشن. یہ سر سو آپ کی بات میں ریسپانسبل, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ بات بڑی ہے کہ موسٹلی ایس ایچ اوز یہ کہتے ہیں جی ہماری سزا جزا تو ڈی پی او نے دینی ہے, اور ڈی پی او ہی جو اس نے کرنا ہے, اور جب ڈی پی او نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر جو ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں نا جی پھر. اسی لیے سر میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ اس کے سپروائزری افسر کو ریسپانسبل ٹھہرائیں گے, بس ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایس ایچ او غلطی کرتا ہے دانستہ تو اس کے ڈی ایس پی سے پوچھا جائے, اگر ڈی ایس پی غلطی کرتا ہے تو اس کے ایس پی سے پوچھا جائے کہ بھائی جان یہ آپ کا مرتا ڈی ایس پی تھا, اس نے یہ غلطی کیا دانستہ کی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ڈی پی او کو کرتا ہے تو اس کے ڈی آئی جی کو. سو اگر آپ یہ ایک سپرویژن کا نظام جو اس طرح اور اکاؤنٹیبلٹی کو تھوڑا بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سر اگر ایس ایچ او کوئی میں میری اپنی رائے ہے, کیونکہ اب اتنا عرصہ میں نے سروس کی, آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی اتنی سروس ہے, کیا ایس ایچ او کو اگر امپاور کیا جائے, تمام پاورز ایس ایچ او کو دی جائیں, وہ اس قابل ہو پرچہ دے یا نہ دے. اگر وہ غلط پرچہ دیتا ہے تو اس کی سزا پھر ڈسمسل ہونی چاہیے, اگر وہ غلط کرتا ہے, کوئی تفتیشی غلط بندہ چلان کرتا ہے تو اس کی سزا بھی پھر ڈسمسل ہونی چاہیے. لیکن یہاں کتنے لوگوں کو سزائیں اس طرح کی ملتی ہیں؟ سزا تو نہیں ملتی نا. ایک بے گناہ بندے کو اٹھا کے آپ نے 6 دن ریمانڈ جسمانی میں رکھا, اس کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیتی ہے عدالت. اچھا پہلے وہی عدالت جو ہے وہ اس کا ریمانڈ جسمانی دے رہی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اٹھا کے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. یہ ابھی ایک کیس ہوا ہے جو اسلام آباد میں اب آپ سے ذکر یہاں نہیں کروں گا, لیکن یہ ہوا ہے. تو کیا ایس ایچ او کو اگر باختیار کر دیا جائے اسی طرح جیسا کہ آپ کا قانون کہہ رہا ہے, جو آپ کا ضابطہ کہہ رہا ہے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا سر؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سر قانون آپ کا موجود ہے. میں نے پہلے بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ یا تو آپ نے قانون پہ عمل کرنا ہے تو اس کام نے ٹھیک ہونا ہے, اگر آپ نے قانون پہ عمل نہیں کرنا تو اس قانون کو بدل دیں, یا قانون پہ عمل کریں یا بدلوا دیں اپنی مرضی کے مطابق. بالکل تو صحیح. اس وقت سب سے مضبوط جو ہے جو پورا کا پورا قانون ہے, جو پولیس کا قانون ہے, جو ضابطہ فوجدار, وہ تو ایس ایچ او کے ارد گرد گھومتا ہے. مطلب ایس ایچ او سے سینئر افسر, ایس ڈی پی او یا ایس پی یا ایون آئی جی نے بھی اگر کوئی کام تھانے میں جا کرنا ہے تو اسے وہ آپ کو پتا ہے 551 ضابطہ فوجداری ہے, اس کو ایس ایچ او کے اختیار دیتا ہے, اس نے ایس ایچ او کے افسر مطلب تھانہ کا ہی کام کرنا ہے. سو اگر وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا اس کی ضرورت ہے تو اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اسی کو پاور کیا جائے, اس پہ پورا اعتماد کیا جائے. لیکن خان صاحب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں اور بڑے مسائل ہیں. مثلا آپ کے بھی علم میں ہے کہ جی پولیس سے آج سے کوئی 30 سال پہلے شروع ہوا تھا کہ جی سب انسپیکٹر کی بجائے انسپیکٹر جو ہے اس کو ایس ایچ او لگایا جائے. گڈ. 2002 کا پولیس آرڈر آیا, اس نے پابند کر دیا کہ ایس ایچ او انسپیکٹر ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا 2013 میں اس میں امینڈمنٹ آ گئی کہ نہیں جناب وہ انسپیکٹر جو ہے اس کی اتھارٹی تو ڈی آئی جی ہے, اور عام طور پہ جو ڈی پی اوز ہیں وہ تو اس کو سزا نہیں دے سکتے. تو جناب پھر ترمیم کروا کے سب انسپیکٹر کروا دیا. ٹھیک ہے جی, اوپر تو بڑھا دیے کہ ایس پی انویسٹیگیشن بھی ہو. لیکن اور سر جناب اس میں آپ علی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں گا کہ آپ نے 18ویں اسکیل کے ڈی پی اوز بھی تو لگانے شروع کر دیے نا. اسی حساب سے جہاں آپ سر نے میں 14ویں اسکیل والا سب انسپیکٹر لگا دیا, اسی طرح آپ نے ڈی پی او بھی تو لگا دیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اگین یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے. جو پولیس آرڈر ہے وہ تو کہتا ہے 19 گیٹ کا ڈی پی او ہوگا, ٹھیک ہے. اب آپ اگر آپ خود قانون پہ جنہوں نے عمل کروانا ہے وہ خود اپنے قانون پہ عمل نہیں کر رہے تو لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں سر؟ جی بالکل ہے جی, کہ آپ قانون موجود ہیں سر, اس پہ عمل نہیں ہو رہا, اور اپنے درمیان میں کوئی راستے نکالے جا رہے ہیں کہ سب انسپیکٹر لگائیں گے تو اس کو 18ویں اسکیل والا سزا دے گا, 18ویں اسکیل والا آپ ڈی پی او لگا دیں گے تو اس کو پھر سزا بڑے آرام سے ہٹایا جا سکے گا, کیونکہ 19ویں اسکیل والا ڈی پی او ہے قانون کے مطابق. تو ناظرین اپنا طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, وقت کے کمی قلت کی وجہ سے بڑی مزے کی بحث تھی جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کسی پروگرام میں پھر سر تکلیف دوں گا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین آپ نے سنا کہ جی ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتی, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے عام پبلک کا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آئی جی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے 11,000 ایف آئی آریں درج کرائیں, تو یہ وہ ایف آئی آریں ہیں جو پڑی ہوئی تھیں,
تو جناب وہ پچھلے آئی جی صاحب جو تھے کیا انہیں نظر نہیں آ رہی تھیں؟ پچھلے ڈی پی اوز، پچھلے ایس پیز، پچھلے ایس ایچ اوز، کیا انہیں یہ 11,000 ڈکیتی چوری کی ایف آئی آر ہیں؟ تو میں کم از کم اس بات کا تو کریڈٹ دوں گا آئی جی پنجاب جو موجودہ ہیں، جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے موضوع پہ اور اگلے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ.